Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम सवाल जवाब की नशिस्त में मोहतरम तारिक चौहान साहब, आजम सैफी साहब और सभी लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं ग्रुप में। और आज मोहतरम तारिक चौहान साहब से ही कल के बातों को आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जा रहेगा और सवाल जवाब उन्हीं से किए जाएंगे जो मेंबर्स के आए हुए हैं वो भी, और इसके अलावा जो तारिक चौहान साहब अपनी बात भी रखना चाहेंगे या उनके पास कुछ सवालात होंगे तो वो भी जवाब दे सकते हैं। वेलकम है मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, इल्हामी अल्फाज गुलाम के साथ ब्रैकेट में लफ्ज लड़का लिखा जाना हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद था। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी की तमन्ना के वक्त शैतान मिलावट कर देता है और बाद में खुदा ताला उस मिलावट को मनसूख करके अपने निशानात को मुस्तहकम या जो भी वर्ड है सर कर देता है, तो इस रिगार्डिंग बताएं। शुक्रिया जी। ये सवाल भी वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, मैं दोबारा मुख्तसर जवाब दे देता हूँ इसका कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को जब ये इल्हामी पेशगोई ज़की ग़ुलाम या जिसको उन्होंने मुस्लिम मौत नाम दिया था, गैर इल्हामी नाम था, वो जब उनको मिली तो उसमें उन्होंने जब ये इसके अल्फाज जो थे, एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा, तो ज़की ग़ुलाम में वो यही समझे कि ये एक ही बेटे की पेशगोई है, जो वजी और पाक लड़का, तो गुलाम के आगे भी उन्होंने लड़का लिख दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने फिर, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाद में उन्होंने फिर उन्हें जब बशीर अव्वल साहब की वफात हो गई तो उनको पता चल गया कि असल में ये पेशगोई दो वजूदों के मुतल्लिक थी, एक वजी और पाक लड़का और एक ज़की गुलाम, जिसको उन्होंने मुस्लिम मौत का नाम दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मिर्ज़ा महमूद साहब की पैदाइश हुई तो उन्होंने उस वक़्त ये लिख दिया कि अभी नहीं मुझे पता कि यही बच्चा वो है जो लंबी उम्र पाने वाला है, जिसका जो पिसरे मौत है, बल्कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इंकिशाफ होगा तो फिर हम उसकी इत्तला देंगे। उनके जहन में ये शुरू से ही जो चीज़ बैठ गई थी कि ये मेरा लड़का है, वो वैसे ही रही, वो समझते रहे कि मेरा ये जिस्मानी लड़का होगा जो ये पिसरे मौत होगा, जिसका अल्लाह ताला ने वादा दिया है, जो ज़की ग़ुलाम का वादा दिया गया है। इसलिए वो उसका इंतज़ार करते रहे और आखिर जब चौथा लड़का पैदा होने वाला हुआ तो उस वक़्त उनके जहन में ये बात पूरी तरह रासिख हो चुकी थी कि यही वो चौथा लड़का है जो पेशगोई ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मौत का मिस्ताक है। एक तो ये कि वो 3 को 4 करने वाला है, जैसे उन्होंने मिर्ज़ा बशीर अव्वल के हवाले से भी कह दिया कि वो तो उसके मुतालिक तो हमें गलती लगी थी क्योंकि वो तो 3 को 4 करने वाला है ही नहीं था, उससे पहले 3 मौजूद नहीं थे जो जिनको वो 4 करता। लेकिन मिर्ज़ा मुबारक अहमद जो उनका चौथा लड़का था, उसके मुतालिक उन्होंने बड़ी वसूख से कह दिया कि यही है जो 3 को 4 करने वाला है और 20 फरवरी 1886 का मिस्ताक। अल्लाह ताला की तरफ से उनको सारा वक्त इंफॉर्मेशन ये मिलती रही कि उनका जो ये इज्तिहाद है वो गलत है। कैसे? इस तरीके से कि उनको मिर्ज़ा महमूद साहब की पैदाइश के बाद 8 इल्हामी बशारतें होती रहीं, जिसमें ज़की ग़ुलाम, हलीम ग़ुलाम, लड़के की पेशगोई उनको दी जाती रही, जिससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला तो उनकी इस गलती को मिटाना चाहता था और उनको बताना चाहता था, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम क्योंकि जहन में उनके ये बन गई थी चीज़ कि ये ज़रूर मेरे किसी बेटे के लिए, जिस्मानी बेटे के लिए, तो वही समझते रहे कि अभी ये बेटा जिस्मानी मेरा पैदा होना है, तो इसीलिए उन्होंने ये सारी पेशगोइयाँ मिर्ज़ा मुबारक पे लगाई। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक तो इस इज्तिहादी गलती को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला के इल्हामात उनको होते रहे, और फिर जब मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि मैं तुझे मसीले मुबारक दूंगा। तो उस वक्त उनको समझ आ गई
کہ یہ میرا جسمانی لڑکا نہیں ہے بلکہ ایک مسیل مبارک ہے اور یہ آئندہ کبھی پیدا ہو. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 9 سال کا مدت تھی جس کا ہم نے ثابت کیا ہے کہ 9 سال کی مدت کوئی الہامی ہے ہی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا الہام سیفی صاحب پیش کر چکے، نہ ہمیں کوئی ملا، نہ تذکرہ میں، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی 85 کتابوں میں. تو 9 سال کی مدت کا کوئی بھی الہام نہیں تھا، یہ 9 سال کی مدت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ذاتی خیال تھا. اور مرزا محمود صاحب نے بھی 9 سال کی مدت کو 1908 میں جب انہوں نے یہ لکھا ایک مضمون کہ آئندہ کبھی یہ بیٹا پیدا ہوگا، ہم تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے 9 سال کی مدت کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ان کو کسی صحابی نے توجہ دلائی جو اس وقت موجود تھے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو موجود تھے، یا حکیم نور الدین صاحب بھی تھے، تو سب نے انہوں نے تو تشہیز الاذہان جو ماہنامہ تھا اس میں وہ مضمون چھاپا. ہوتا ہے کہ 9 سال کا کوئی بھی ایسا عرصہ نہیں تھا جو الہامی تھا، اور 9 سال گزرنے کے کئی سال بعد 1908 میں وہ لکھ رہے ہیں، یعنی 22 سال بعد مرزا محمود صاحب مضمون اور ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی وہ بچہ پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال کا کوئی بھی الہامی وعدہ نہیں تھا. سیفی صاحب نے اس کے متعلق کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہے کہ مرزا محمود صاحب نے 1908 میں یہ مضمون کیوں لکھا اگر 9 سال کا کوئی عرصہ تھا. اگر ان کو نہیں تھا پتا تو کوئی صحابی ان کو بتا سکتا تھا، جی 9 سال کا عرصہ تھا آپ کو نہیں پتا، تو وہ اپنی تصحیح کر سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جب محمود صاحب نے اس میں ایک دھوکہ دہی یہ دینے کی کوشش کی کہ بموجب وعدہ الہی 9 سال کی مدت میں پیدا ہو جائے گا، یہ والے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الفاظ تھے. انہوں نے بموجب وعدہ الہی، ان کو لگتا تھا کہ اس سے شک پڑ سکتا ہے کہ بموجب وعدہ الہی سے مراد وہ وعدہ ہے جو پیش کوئی ذکی غلام یا پیش کوئی مسلم موت میں دیا، اس لیے انہوں نے اس کو الہام الہی میں تبدیل کر دیا، یعنی تحریف کر دی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی. اور یہ دھوکہ دہی تو وہ 1908 کے بعد 1908 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھی، اور 1914 تک ان کا پورا پروگرام بن گیا تھا کہ میں نے ہی پیش کوئی مسلم موت کا مستحق بننا ہے چاہے کچھ بھی ہو. اسی وجہ سے دیکھیں نا، پہلی مجلس شورا انہوں نے منعقد کی جہاں پہ 200 سے زیادہ لوگ ساری ہندوستان کی جماعتوں سے آئے تھے، اور اس میں وہ ایک شخص کو تیار انہوں نے کیا جس نے مضمون پڑھا کہ پیش کوئی مسلم موت کے مستحق مرزا محمود صاحب ہیں، اور مرزا محمود صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تاریخ احمدیت میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا. تو مرزا محمود صاحب کے سامنے وہ سارا اتنا لمبا مضمون پڑھا. مرزا محمود صاحب نے نہیں کہا میرے پیارے بھائی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں پیش کوئی مسلم موت کا مستحق ہوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، اور نہ خود کہا کہ نہیں بھائی میں پیش کوئی مسلم موت کا مصداق نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اور 1908 میں تو میں نے مضمون لکھا ہے کہ یہ آئندہ کبھی پیدا ہو. میں نے یہ غور کیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو یہ 9 سال کا خیال کیسے آیا. تو میں نے دیکھا ان کا ایک اقتباس ہے ازالہ اوہام میں، جس میں وہ لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 311 ازالہ اوہام حصہ اول. آپ لکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش کوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، اور 3 برس کا عرصہ ٹھہرایا. یہ جو آیت تھی قرآن مجید کی جس میں روم پر غلبہ کا وعدہ دیا گیا تھا، اس میں بضع سنین جس کا مطلب ہوتا ہے چند سال، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر یہ ہو جائے گا.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں تو آپ پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر 9 برس تک اطلاق پاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کو سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا ہے۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتا رہی کہ پیشگوئیوں میں اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کرو۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو یہ 9 سال کے عرصہ کا خیال آیا تو غالباً اس سے ہوگا، اس کی تو پتہ نہیں، انہوں نے کہیں بتایا تو نہیں ہے، لیکن میرا ایک خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے ان کو ہوا کہ روم کے غلبہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 300 برس کا بتایا عرصہ، مطلب گیس کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں 3 سے 9 سال کا عرصہ ہوتا ہے اس سے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی جیسے کہ یہ غلبہ روم کی پیشگوئی بھی بہت عظیم پیشگوئی تھی اور اس وقت دی گئی جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی ایسے حالات نہیں تھے، تو پیشگوئی ذکی غلام و مسلم موعود بھی ایسی ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 9 سال کا عرصہ اس لحاظ سے کہا کیونکہ ان کا کوئی بھی الہام کہیں ایسا نہیں ملا جس میں 9 سال کا کوئی وعدہ دیا گیا۔ 9 سال کے عرصہ کی ویسے ہی ختم ہو جاتی جب 1894 میں وہ ایک اپنے مخالف کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھی فلاں آپ کا وہ بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ الہام پیش کرو جس پہ کسی بیٹے کی تخصیص کی گئی ہے، ورنہ تم پہ کھانا حرام ہے اور تم پر جھوٹوں والی لعنت ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے کسی بھی الہام میں کسی بھی بیٹے کی تخصیص نہیں کی گئی۔ تو مرزا محمود صاحب کا تو یہ حال ہے کہ ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی خیال بھی نہیں لائے کہ وہ پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہو سکتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا محمود صاحب ہے ہی نہیں تھے پیشگوئی کے مسلم موت کے مصداق۔ جواب میں نے دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس اجتہادی غلطی کو ختم کرنے کی کوشش کی جب تک کہ مرزا مبارک احمد صاحب پیدا ہو گئے، جن کو انہوں نے صاف فرما دیا کہ یہی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہے، لیکن وہ 8 سال بعد فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کھل گیا کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہے، لیکن جیسے اللہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس جو کئی ایسی چیزیں ہیں جو چھپا لیتا ہے اور نبی کو بتانے کے بعد بھی اس کو افشا سے منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ابتلا ہوتا ہے۔ ذکی غلام کے بعد بریکٹ میں جو لڑکا لکھا گیا اس کے بارے میں کیا مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ یہ غیر الہامی لفظ ہے؟ کیا بعد میں انہوں نے کہا کہ لڑکا میں نے اپنی طرف سے لکھا اور یہ میری اجتہادی غلطی تھی؟ یہ تو سب مفروضے اور قیاسات ہیں، بتائیں محترم طارق چوہان صاحب۔ شکریہ۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مطلب سارا بتا دیا کہ ان کے بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، وہ جو تھا پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ایکسپلین کر دیا۔ مرزا محمود صاحب اس کے مصداق نہیں تھے۔ مرزا محمود صاحب کی جو حرکتیں تھیں، جو انہوں نے جھوٹ بولے 1908 1914 اور پھر 30 سال بعد 44 میں کر دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی پیشگوئی پڑھی ہی نہیں، اور اس سے پہلے کہتے رہے کہ جی ساری اس کی پیشگوئی کی 90% میں سے پوری ہو چکی ہیں۔ تو وہ کون تھا پھر ان کا لڑکا؟ مرزا محمود صاحب تو نہیں تھے، نہ ان کے متعلق کبھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا۔ ایک لڑکے کے متعلق انہوں نے لکھا پورے وثوق سے، وہ مرزا مبارک احمد تھے، وہ وفات پا گئے، تو ظاہر ہے جسمانی لڑکا تو نہیں تھا۔ تو قیاسات و مفروضے تو جماعت احمدیہ خلافت پسند والوں کے ہیں کہ جو مرزا محمود صاحب کو خام خواہ مسلم موعود بناتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں تھی، وہ خود کہہ رہے تھے میں نہیں ہوں، آئندہ کبھی پیدا ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے سارا عمر جھوٹ بولتے رہے، 1914 سے ہی جھوٹ بولنے کا ایک باقاعدہ پلان کیا۔
اب دیکھیں نا، یہ بغیر پلان کے تو نہیں ہو سکتا کہ مرزا محمود صاحب جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے 200 سے زائد نمائندے ساری ہندوستان سے بلائے ہوئے ہیں، اس میں ایک شخص یہ مضمون پڑھتا ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موت کے مصداق ہیں، حالانکہ مرزا محمود صاحب کو بالکل نہیں تھا پتا، نہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیوں پڑھا پھر؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی کہ یہ دھوکہ دہی کا آغاز انہوں نے کر دیا۔ پھر دھوکہ دینے والے شخص کو، جس کو مسلم موت کرے، یعنی دھوکہ دینے والا شخص کیا اصلاح کرے گا؟ وہ باقی سب کو دھوکے دار بنائے گا نا، دھوکہ دینے والا، اور یہی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہی ساری یہ جماعت احمدیہ خلافت پسند کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، مجدد کے نام پہ دھوکہ دے رہی ہے۔ اب دیکھیں، سیفی صاحب کے سامنے مرزا محمود صاحب کی تحریر پیش کی گئی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی شہاب جو ہوتا ہے وہ ایک روشن ستارہ، وہ وقت کا مجدد اور نبی ہوتا ہے، اور حدیث مجددین کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اسی کا نام قرآن شریف میں شہاب رکھا ہوا ہے، شہاب مبین، جو مجدد اور نبی ہوتا ہے وقت کا۔ یہ بات مرزا محمود صاحب نے لکھی، میں نے حوالہ بھی پیش کیا۔ سیفی صاحب نے کیا کیا؟ اس کا صفحہ وہ ہے، فلانا ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو سارا پتہ تھا کہ یہ ان کی تحریر ہے، اور پھر کیا کیا؟ اس تحریر کا بالکل جواب نہیں دیا۔ یہ ہے دھوکہ دہی جو مرزا محمود صاحب کے پیروکاروں کو ملی ورثے میں، کیونکہ یہ اصلاح مرزا محمود صاحب نے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مرزا مسرور صاحب نے کہا ہے نا مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ذکر نہیں۔ بھئی کس طرح سے ذکر نہیں؟ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بچہ بھی مجدد، عورت بھی مجدد، ہزاروں مجدد۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 14ویں صدی کا مجدد بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ دھوکہ دینے والے لوگ جو قیاسات اور مفروضات کے اوپر چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اپنے حکم و عدل کو کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں میں 40 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مجدد بنا کر بھیجا دنیا کی اصلاح کے لیے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، اور یہ ثابت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی ساری باتوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جس مذہب نہ ہو وہ مردہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی تھے، اس لیے اسلام میں مجددین کا سلسلہ امتی انبیاء کی طرح ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں انبیاء آئے، اسی طرح یہ مجددین کا دھوکہ دہی اور مفروضات کے اوپر چلنے والے مسلم موت کو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مجددین کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ مرزا طاہر صاحب ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدا کی قسم نہ تم مجدد کو دیکھو گے، نہ تمہاری نسلیں دیکھیں گے، نظروں کی نسلیں دیکھیں گی۔ اور کیا ہے کہ صرف خلافت احمدیہ ہے جو ہے تجدید کرے گی۔ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ انہوں نے تو کہا ہر صدی پر مجدد آئے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ تو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ صاف دھوکہ کون دے رہا ہے اس وقت؟ یہ کیونکہ دھوکہ والے کو اگر آپ مسلم موت کہیں گے تو وہ اصلاح یہی کرے گی کہ دھوکہ دینے کا ان کو ڈھنگ وہ سکھا گئے جانے سے پہلے، اور پھر اپنی ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دینے کی، افتراء کرنے کا ان کے اوپر کیا نتیجہ یہ لوگ دے رہے ہیں جو خلافت پسند لوگ ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کیے بغیر ان کی خلافت آگے چل نہیں سکتی۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جو خلافت محمدی ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، 12 خلیفے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے مٹا کے نئے سرے سے ہم نے گنتی شروع کرنی ہے۔ تو دھوکہ اور فراڈ اور مفروضات کس کے ہیں؟ جماعت احمدیہ خلافت پسند کے۔ اگر یہ مجددین کا انکار نہ کریں اور فاسق نہ کہلائیں تو ان کی خلافت کیسے چلے؟ ظاہر مجدد کا انکار کریں گے تو کہیں گے نا
اب دیکھیں میں نے وہ ایک حوالہ ابھی بھیجا تھا، میں یہاں پہ بھیجتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سر الخلافہ کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں خلفائے راشدین کے متعلق، اور وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر بھی گھروں کو سیم و زر سے نہ بھرا، اور نہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو سونے اور چاندی کا وارث بنایا، بلکہ جو کچھ حاصل ہوا وہ بیت المال کو دے دیا، اور انہوں نے دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ انہوں نے اس دنیا میں زندگی فقر اور تنگ دستی کی حالت میں بسر کی، اور وہ عمرا اور روسا کی طرح ناز و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے۔ یہ تو اب آپ خود دیکھیں، دھوکہ دہی مفروضات پر کون چل رہا ہے؟ کون ہے جس نے اپنے گھروں کو سیم و زر سے بھرا؟ کون ہے جس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سونے چاندی کا وارث بنایا؟ کون ہے جنہوں نے دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح اپنے بیٹا کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہی مرزا خاندان کا مسلم موت، جس کا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے بنے، اور پھر اس کے بعد ان کا نواسہ بن گیا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، کیا اس پہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ پاناما میں مال اکٹھا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں وہ عمرا اور روسا کی طرح ناز و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے، تو مرزا مسرور صاحب کو دیکھیں، ان کی ٹور دیکھیں کیسی ہے۔ یہ کیا ایک فقر اور تنگ دستی کی حالت میں یہ بسر کر رہے ہیں؟ ایک عیاشانہ زندگی ہے، اور میں اس کا خود گواہ ہوں، یہ ان کی عیاشی کا، کیونکہ 60 سال میں نے اسی جماعت میں گزارے ہیں۔ جو ان کا عملہ تھا وہ ہمیں کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھتا تھا، اور وہ جو ہم ان کے لیے اچھا سے اچھی چیزیں لا کے رکھتے تھے نا، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے، کہتے تھے یہ تم ہمیں سمجھتے ہو۔ وہ کہتے ہم خود جائیں گے، اور جا کے وہ اتنا سب سے بہترین چیزیں اپنے کے لیے لے کے آتے تھے، اور جس میں سے بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ اصلاح کرنے والے ہیں جو اپنے بیٹوں کو خلیفہ بناتے ہیں دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین کی طرح ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا جھوٹ بولو گے؟ اب تو لوگوں سب کو پتا چل گیا ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پوپ کی طرح بغیر دھوئیں کے خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن لوگ بیچارے اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ خدا کا بنایا وہ خلیفہ ہے۔ تو یہ سارا جھوٹ اور سارا دجل اور یہ مفروضات یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب ان کا مسلم موعود ہی دھوکہ کرنے والا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ ان کے پیروکار دھوکہ دہی نہ کرتے؟ تو یہ دھوکہ اس وقت کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، پاناما میں اکٹھے کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو بنا کے جاتے ہیں۔ طاہر صاحب نے اپنی بیٹیوں کو اتنی جائیداد بنا کے دیں، اب جا کے ربوہ میں وہاں پہ جو ایک گاؤں سا ہے وہاں پہ انہوں نے ان کا گھر جا کے دیکھیں وہ کیسا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے وہ اتنا عالی شان گھر۔ ان کی بیٹی نے تو کبھی کام نہیں کیا، نہ مرزا طاہر نے کبھی کام کیا، کوئی تنکا بھی نہیں توڑا، سوائے اس کے کہ نمازیں پڑھائی اور خطبے دیے، اور کیا انہوں نے کام کیا؟ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو لکھتے ہیں مرنے سے پہلے ایک اٹھنی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے ٹانگے والے کو کہا تھا یہ میرے پاس اٹھنی ہے، جتنے اٹھنی میں چکر لگتا ہے وہ لگا دو۔ اور پھر مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مرنے کے بعد مرزا محمود صاحب کی والدہ نے کہا کہ تمہارا باپ صرف تمہارے لیے دعائیں چھوڑ کے گیا اور کچھ نہیں چھوڑ کے گیا۔ مرزا خاندان کی عیاشیاں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہاذا من فضل وڈی، ہاذا من فضل ربی نہیں ہے، یعنی یہ وہی ہے جو مال انہوں نے اکٹھے کیے ادھر ادھر سے، نذرانوں بے شمار خدا کے نام پہ ان کو نذرانہ آتا ہے۔ مرزا طاہر کو بے شمار نذرانہ یہ سویڈن میں آتے تھے، وہاں ملتا تھا، حالانکہ سویڈن کی تو چھوٹی سی جماعت تھی، اب کینیڈا امریکہ اور وہاں کے تو بہت بہت امیر لوگ تھے، وہ تو لاکھوں کروڑوں ان کو نذرانے دیتے ہوں گے۔ یہاں پہ جو نذرانہ ملتا تھا مرزا طاہر صاحب کو، میں اس کا خود گواہ ہوں، مرزا طاہر اس کو اپنی ذاتی انکم سمجھتے تھے، اور اس میں سے 10% نکال کے وصیت کا چندہ، تو 90% اپنے پاس رکھتے تھے، یہ ان کی انکم ہے۔ تو کیا مرزا طاہر صاحب کی یہ انکم تھی؟ کیا مرزا طاہر کو وہ پیسے دیے جاتے تھے؟ وہ دیے جاتے تھے
ان کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں دیتے، ان کو بیت المال میں جمع کرانا چاہیے تھا، جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ بیت المال کو دیا، تو خلیفوں نے کیا کیا؟ سب کچھ اپنی جیب میں ڈالا۔ تو یہ ہے وہ خلیفے جو کہتے ہیں کہ جی ہم خلافت راشدہ کے، مطلب سارا ایک دجل ہے نا، جہاں جہاں سے آپ اٹھائیں گے وہاں سے دجل کا ایک دھواں، ایک فوارہ نکلے گا دجل کا، یہ ان کا حال ہے۔ ساتھ پر اور یہ مفروضات پر مبنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا محمود صاحب جو تھے وہ مسلم موعود تھے، اور ایسا شخص جو جھوٹا دعویٰ وعدہ کرتا رہا، اور جب اس نے خواب دیکھا جس میں اس کو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بنایا گیا، مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں مسلم موعود بنایا گیا، تو وہ خواب جو انہوں نے دیکھا اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی انہوں نے دیکھا 1900 سال سے عورتیں میرا انتظار کر رہی ہیں کنواریاں، اور میرے اوپر آ کے ہاتھ پھیر رہی ہیں، یہی ان کا ہر وقت تھا، ذہن میں سوار تھا۔ اور ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے وہ اتنے بے قرار تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرا پروگرام تو تھا لیکن میرا بنا نہیں۔ آخر میں جب ہم فرانس میں تھے، آخری دورہ کے آخر میں تھے، تو اس وقت میں نے پھر کہا ان کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو جو عالمی عدالت انصاف کے جج تھے کہ جی مجھے اریاں حصہ دکھائیں۔ تو یہ الفاظ میرے تو نہیں ہیں، یہ انہوں نے کہے، بلکہ انہوں نے خطبہ میں یہ کہے، مطلب اتنے ان کو سینہ زور تھے کہ انہوں نے اس کو چھپانا بھی کوئی ان کو ڈر نہیں لگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ چونکہ میں ہو آیا ہوں، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا، تو میں اگر چھپاؤں گا تو زیادہ بات بنے گی، انہوں نے خود ہی سارا کھول کے بیان کر دیا۔ یہ ہے وہ مفروضات پر مبنی مسلم موعود جس کی ساری زندگی دھوکے میں گزری، جس کے بیٹوں نے بھی آگے جا کے دھوکہ دیا، نہ وہ زندگی فقر میں گزری نہ تنگ دستی میں گزری، کہ وہ عیاشی میں گزری۔ حضرت ابو بکر کے متعلق ایک ہے یہ بات روایت کہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ جی فلاں آپ کا ایک خلیفہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس مال ہے، تو آپ نے اس کے پاس گئے اور اس کو پوچھا کہ بھی یہ جو مال تم نے اکٹھا کیا کہاں سے آیا؟ وہ کہتے جی یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں کمایا، یہ مجھے نذرانے ملتے ہیں لوگوں کے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نذرانے تمہیں ملتی ہیں کہ تمہارے منصب کو ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں، میں تم سے یہ منصب لے لیتا ہوں، اور جب واپس تم جاؤ اپنے گھر اور میں دیکھوں گا تمہیں کتنے نذرانے آتے ہیں۔ تو مرزا طاہر کو نذرانے مرزا طاہر کے لیے نہیں تھے، اس کے منصب کے لیے تھے، لیکن وہی دنیا دار گمراہ وہ تو فقر اور تنگ دستی پسند ہی نہیں تھے کرتے، ان کی تو بڑے بڑی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ بیت المال کو نہیں دیا، میں اس کا گواہ ہوں۔ وہ 90% اپنے پاس رکھتے تھے، 10% چندہ دیتے تھے، مہربانی کرتے تھے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ سب کچھ اپنے مال کمائے اور اپنی جائیدادیں موروثی گدی بنا لی، اور مفروضات کے اوپر مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود کہا، اور سب کچھ کھلنے کے بعد بھی پھر اسی کے اوپر دیکھیں کس طرح سینہ زوری سے قائم ہے کہ نہیں ہم کر رہے ہیں مفروضات، اور یہ بالکل سچے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جی مرزا صاحب قیاس کر رہے تھے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اور مرزا صاحب کی اپنی تحریر بھی۔ محترم طارق چوہان صاحب، بقول آپ کے جب وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کو کیوں یہ کہتے رہے کہ پیش گوئی پوری ہو گئی؟ ویسے کوشچن مارک بھی لگا ہوا ہے۔ خیر، اپنے قیاس سے ہی پیش گوئیاں پوری کر رہے تھے کیا مرزا صاحب؟ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ 20 فروری 1886 ہو سکتا ہے، مجھے اردو میں تھوڑا سا پرابلم ہے، 1886 میں 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی خبر تھی، تو 4 لڑکے پیدا ہو گئے، بتائیں؟ شکریہ۔ مرزا صاحب کی اپنی تحریر بھی میں نے یہاں پہ لگائی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اور ان سے بھی ہوئی، وہ بھی انسان تھے، بہرحال اللہ امام مہدی تھے اور خاتم الخلفاء تھے،
اور امتی نبی تھے اور مجدد 14ویں صدی ہجری تھے، لیکن ہے انسان تھے. اور انسانوں سے غلطی اسی لیے ہوتی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ بشر کو خدا نہ کوئی سمجھ لے، اسی لیے کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے، انسان غلطی سے پاک نہیں. اس لیے مرزا صاحب سے بھی یہ غلطی، پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ پیشگوئی مسلم موعود کو انہوں نے ایک ہی بیٹے کے متعلق، ایک ہی وجود کے متعلق سمجھا. جب بشیر اول کی وفات ہو گئی تو انہوں نے خود کہا کہ ہاں جی ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اس میں دو وجودوں کا ذکر ہے، ایک وجی اور پاک لڑکا جو مہمان کے طور پر آنا تھا، اور ایک ذکی غلام. لیکن ذکی غلام کو یہ غلطی بھی انہوں نے کی کہ ذکی غلام کو انہوں نے مسلم موعود کہہ دیا، حالانکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام خود فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن تھا کہ ایسا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ذکی غلام کا جو لفظ تھا وہ اس کو پوشیدہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کسی نے آ کے جھوٹا دعویٰ کرنا ہے جو مرزا محمود صاحب نے کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم نہیں عطا ہوا کہ میں نے ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا، مسلم موعود کا وعدہ نہیں تھا دیا. لیکن جھوٹے کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو تو علم نہیں ہوتا، اس کو کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. محمود صاحب نے کہا کہ میں مسلم موعود کا دعویٰ کر دوں، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے غیر الہامی طور پر اس کا نام مسلم موعود رکھ دیا تھا، اور انہوں نے مسلم موعود کا دعویٰ کر دیا. اور سب سے بڑا ان کے جھوٹے ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذکی غلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہر شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے نا، اس کے لیے یہ ایک امر فارق ہے جو کھول کر بتا دیتا ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے. مرزا محمود صاحب نے کہا میں مسلم موعود ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم موعود کا وعدہ ہی نہیں دیا گیا تھا. کوئی بھی خلافت پسند کا پیروکار مجھے دکھائے اس پیشگوئی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک مسلم موعود تمہیں دوں گا، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ ساری غلطیاں جو اجتہادی غلطیاں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تھی، یہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کی قوم کو ایک ابتلا سے گزارا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون طیب ہے اور کون خبیث. اور طیب کون ہے؟ وہ وہی جس نے ذکی غلام کو مان لیا، کیونکہ ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ تو ذکی غلام ہے، میں نے تو ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا، میں نے مسلم موعود کا وعدہ نہیں دیا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ تھا، اس لیے اس نے ذکی غلام ہونے کا وعدہ دیا. اور مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا. ورنہ اگر حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے مرزا محمود صاحب کو دیکھا دیکھی یہ وعدہ کیا ہوتا تو وہ تو مسلم موعود کا وعدہ دعویٰ کرتے نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا تھا کہ میں نے ایک ذکی غلام کا اس میں وعدہ دیا تھا اور وہ تو ہے. کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی یہ آپ نے شہرت کے لیے کیا، یعنی انتہائی، مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی بیوقوف لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جب کیل میں تھے اور دعویٰ سے پہلے ان کی تو ایک پوزیشن تھی، وہ امام الصلاۃ تھے، کیل کی جماعت میں ان کی عزت تھی، تو اگر وہ چاہتے تو وہ ترقی کر سکتے تھے، وہاں سے پورے ریجن کے امیر بن جاتے، پھر ہو سکتے جرمنی کے بھی امیر بن جاتے، پورے جرمنی کے، تو ان کے لیے تو ترقی کے بڑے مقامات تھے. انہوں نے کیوں یہ مصیبت مول لے لی کہ کہہ دیا کہ میں ذکی غلام ہوں، تاکہ ہر طرف سے جوتیوں کے ہار ان کے ڈالے جائیں اور لوگ ان کی ذلت کریں اور ان کے متعلق گند بلیں، ان کے دل کو دکھائیں، ہر طرح کی جو گندے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ اس وقت ان کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسے شخص کو کیا ضرورت تھی؟ اس وجہ سے کہ اس کو خدا نے کھڑا کیا تھا، اور خدا کی خاطر جو جوتیاں کھاتا ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑا مقام ہے. اچھا چلیں ابھی حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کا چھوڑیں، میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں.
میں اس وقت جب میں اس وقت شروع تو ہوا تھا، اس وقت میں مطلب جب میں نے ابھی کنورٹ نہیں تھا ہوا، حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کو میں نے نہیں مانا تھا، اس وقت میں جماعت احمدیہ میں ایک بڑی ممتاز حیثیت تھی، نیشنل جنرل سیکرٹری تھا، نیشنل امور عامہ تھا، نائب امیر تھا، اور اگر مجھے خواہش ہوتی شہرت کی تو میں آگے آگے وہاں پہ ترقی کر سکتا تھا، پورے اسکینڈینیویا کا امیر بن سکتا تھا، میرے لیے وہ راستے کھلے تھے، لیکن میں نے سچائی کو مانا، اور آج دیکھیں میرے کس طرح کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، یہ سارے مرزائی حضرات مل کے میرے کیسے کیسے گندے کارٹون بناتے ہیں، یہ امیر فیصل صاحب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے، کس لیے کہ میں نے سچائی کو مان لیا، اور ایک جھوٹ جو مرزا مسرور صاحب اور ان کے بھائیوں نے اور ماموں نے پھیلایا تھا اس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا، تو اس کی نتیجے میں میرے متعلق کارٹون بھی بناتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں، حالانکہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام جو حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کا ہے، بے شک چند لوگوں نے مانا، لیکن اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ اس مرزا خاندان کی خلافت کے برج الٹا کے رکھ دے۔ دیکھیں آپ طاہر القادری کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ مجدد ہے، تو کوئی اس کی خلافت کی مخالفت کی ہے مرزا مسرور صاحب یا اس کے پیروکاروں نے؟ خالد عرف خالد واسطی، اکرم محمود خالد واسطی، طاہر امجد مرزائی اس کا بھائی، یا سیفی صاحب اور دوسرے لوگ کیا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ لیکن میرے متعلق دیکھیں ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اس کے پھوڑا پھوڑا کی گردان، یہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس دکھاتا ہوں، یہ آگے سے پھوڑا 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 کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک دجالی مسلح موعود کے پیروکاروں کے دجل۔ ایسا کیوں نہ وہ کرے؟ کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کو ریجیکٹ کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ نہ ان کا مسلم موعود پھر بنے گا اور نہ ان کی خاندانی خلافتی گدی چلے گی، تو یہ اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کو اقتباس پیش کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا مجدد ہونے کا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی اپنی زبان سے ذرا سنیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں سیر الخلافہ میں، جب اللہ نے مجھے مامور کیا اور اس صدی کے مجدد اور اس امت کے لیے مسیح موعود ہونے کی مجھے بشارت دی، اور میں نے مسلمانوں کو اس امر واقعہ کی خبر دی، تو وہ جاہلوں کی طرح سخت غضبناک ہوئے اور جلد بازی کے باعث بدظنی کی اور کہنے لگے یہ کذاب فرماتے ہیں اور مفتریوں میں سے ہے، اور جب بھی میں ان کے پاس طیب کلمات کے پھل لے کر آیا تو انہوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جس طرح بدہضمی کا مریض کھانے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دیکھیں مرزا خاندان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے سخت کلامی کی اور ملامت کے ڈنگ سے مجھے زخمی کیا۔ میں نے ان کی خیر خواہی کی اور میں نے انہیں ظاہر تبلیغ کرنے کے بعد پوشیدہ طور پر تبلیغ بھی کی اور کئی مرتبہ تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن میری خیر خواہی کے بادل ابر بے آب کی طرح رہے اور میری بہترین نصائح ان لئیموں کو شقاوت میں بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ظلم و جفا میں بہت بڑھ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ کمینگی اور مرض میں بڑھتے گئے اور وہ اپنی باتوں پر مصر رہے، اور انہوں نے مجھ پر لعنت کی، مجھے جھٹلایا اور مجھے کافر ٹھہرایا اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے افترا ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رسالہ یعنی یہ جو سر الخلافہ ہے بہت سے گرم مزاجوں کو غصہ دلائے گا، کیونکہ حق تلخی سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے ہر قدم پر غلطی کھائی اور وجود اور عدم وجود میں فرق نہ کیا، اور وہ اہل بصیرت نہ تھے۔ وہ امور جن پر ان کے خیالات مرکوز ہیں اور اپنے غلط اقدامات اور بدیوں کے پہرن پر وہ مصر رہے، اور وہ فسادی قوم ہیں۔ جنگ کی طاقت چھین لی جانے کے بعد وہ مقابلہ سے دستبردار ہو گئے اور دفاع کرنے سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے یکدم تحقیر آمیز ایذا رسانی، بہتان تراشی، افطرا پردازی اور توہین کی طرف رخ کر لیا۔ جب بھی میں نے ان سے نرم گفتاری سے کام لیا وہ ظلم و ستم اور ریزہ دہی پر تل گئے، اور اگر میرے رب نے جو میرا محافظ و مددگار ہے مجھے بچایا نہ ہوتا تو وہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے، اور یہ اس وقت مرزا خاندان کے لوگ حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کو قتل کرنے کی در پہ ہیں۔
ابھی تو الفاظ سے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا بس ہوتا تو واقعی ان کو قتل کرنے کے لیے کوشش کرنے دیتے. بلکہ مجھے تو دھمکیاں دیتی ہیں یہ لوگ کہ تم پاکستان آؤ تو دیکھو ہم تمہارے کا کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں قادیان میں تو تمہاری وہاں پہ فوٹو لگائی ہوئی ہے کہ یہ بندہ آئے تو فوراً پکڑ کے اس کو قتل کر دو. یہ مجھے لوگوں نے بتایا ہوا ہے. تو یہ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ میں نے اس دجل کو، جو یہ مرزائی خلافتی دجل ہے، ایک دھوئیں کے بغیر خلیفے بنانے والا ایک موروثی گدی، اس کو میں نے دجل کہہ دیا اور اس کا انکار کر دیا. یہ میرا قصور ہے اور یہی ہم سب کا قصور ہے، وہ چند لوگ جو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام پر ایمان لائے. محترم طارق چوہان صاحب، یہ اسکین دیکھ لیجئے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ پھر تو مرزا صاحب کا اس پیش گوئی کے متعلق یہ کہنا کہ پوری ہو گئی ہے غلط ہوا، کیونکہ بقول آپ کے وہ پیش گوئی تو اب پوری ہوئی. بتائیں. شکریہ. جی دیکھیں، اب قرآن شریف میں ہے کہ جو بہرے ہیں تو ان کو سنا نہیں سکتا جو سننے والے تو ان کو ہی سنا سکتا ہے. اب دیکھیں، اتنی میں نے لمبی ساری باتیں بتائی ہیں تو یہ سوال آ گیا کہ جی اس کا مطلب پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. یعنی میں نے کتنی تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے پوری ہوئی، کیسی عظیم الشان پیش گوئی تھی. چلیں، مجھے موقع مل گیا، میں دوبارہ یہ ساری باتیں بتاتا ہوں، کوئی بات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی پیش گوئی ملی تھی، جو ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی، جو جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہونا تھا، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہونا تھا، جس سے مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صداقت کا اظہار ہونا تھا. کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری پیش گوئی کی صداقت سے میری صداقت ظاہر ہوگی. تو یہ عظیم الشان پیش گوئی جو ذکی غلام کی پیش گوئی تھی، اس لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ملی تھی کہ ان کی جو جماعت احمدیہ، جماعت امت محمدیہ کی جو مماثلت آیت استخلاف میں بتائی گئی ہے نا، کما استخلف الذین من قبلہم، وہ قبلہم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت تھی، جس کے تمام انبیاء مجددین تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحفہ گولڑویہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجددین تھے اس امت کے. اور وہ آخری جو خلیفہ تھا ان کا، خاتم الخلفاء، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام فرمایا تھا، جیسے کہ حضرت مریم کو ایک فرشتہ آ کے خبر دیتا ہے، حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام، کہ تجھے ایک ذکی غلام ملے گا. اور وہ ذکی غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ملا. اور چونکہ امت محمدیہ کی مماثلت بھی امت موسویہ سے ہونی ضروری تھی، اس لیے ایک ذکی غلام امت محمدیہ میں بھی ملنا ضروری تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کی بات سچ ہو جاتی کہ کما استخلف الذین من قبلہم. کیونکہ اسی طرح جس طرح پہلوں کے جو سلسلہ تھا، اسی طرح سے یہ امت محمدیہ کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ مسیل موسیٰ تھے. وہ ذکی غلام کی پیش گوئی، وہ خبر، وہ الہامی خبر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کے دوران دی گئی کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اور اس ذکی غلام نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہونا تھا، اور اسی نے 15ویں صدی ہجری کا مجدد ہونا تھا. جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی لکھا کہ عظیم و شان مصلح ہمیشہ صدی کے سر پر آتے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر آئے تھے. اسی طرح ذکی غلام نے بھی صدی کے سر پر آنا تھا، اور وہ 15ویں صدی تھی جس پہ اس نے آنا تھا. اور اس کے مزاق حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ہیں، جو ذکی غلام ہیں، جو ابن مریم ہیں، جس کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی تھی. غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، کیونکہ براہین میں مجھے مریم کہہ کر پکارا گیا ہے.
اور وہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی روحانی اولاد میں سے ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا، اور وہ ذکی غلام پیدا ہو گیا، قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ وہ پیش گوئی جس کی خبر دی گئی تھی کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اور وہ جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو قبروں سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی تھی، وہ ذکی غلام آ گئے۔ جو اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے تھے ان کو انہوں نے ان مجرمین کی راہ ظاہر کرنی تھی، اور وہ مجرمین کون ہیں؟ یہی مرزا خاندان کے لوگ جو کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت نہیں، مجدد کو ماننا ہی ضروری نہیں، مجدد تو معمور ہی کبھی نہیں رہا۔ اور مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں مجدد تو کیا، وہ ہزاروں مجدد ہو سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کا مجدد کیا تاکہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، اور آپ فرماتے ہیں ہر صدی کے اوپر مجدد آتا ہے، اور یہ دائمی روحانی خلافت کا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور میں اسی خلافت محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور اس کے 14ویں خلیفہ اور خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، اور منہاج نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوئی اور اب وہ قیامت تک جاری ہے۔ قرآن مجید بھی قیامت تک جاری ہے، اس میں آیت استخلاف میں دیا گیا وعدہ وہ بھی قیامت تک جاری ہے، اور اس کے مطابق مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ بھی قیامت تک جاری ہے، اور یہی وہ نبیوں کا ذلی نبیوں کا سلسلہ ہے جس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے ہمیں ایک ذلی پیغمبروں کا سلسلہ، اس کا پیغمبروں کا سلسلہ یہ سلسلہ مجددین ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو فرماتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کون ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جو مذہب ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، لیکن صرف اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ایک مجددین کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ہر صدی کے اوپر آتے ہیں اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب فلٹریشن کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، ورنہ ایک پانی جو کھڑا رہے وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر یہ آنے والے لوگ ایک فلٹریشن کا کام کرتے ہیں اور دین اسلام کو تازہ بتازہ کرتے ہیں۔ وہ امتیاز ہے، اور یہی چیز وہ بتاتی ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، کیونکہ اس میں ایک نبیوں کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے جو امتی نبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور وہی انبیاء ہیں جو یہ سلسلہ قیامت تک اس کا رہے گا۔ سب مذاہب مردہ ہیں، اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اس وجہ سے کہ اس میں یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور کوئی مذہب یہ نہیں دکھا سکتا کہ ہم میں بھی یہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے جو نئے سرے سے تازہ بتازہ ہر صدی پر کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کو ہی یہ شرف حاصل ہے۔ لیکن مرزا خاندان والے کہتے ہیں اسلام مردہ مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک مردہ نبی ہیں، اب کسی نے نہیں آنا۔ اب ہماری مرزا محمود صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی جو مرزا خاندان کے تنخواہ دار لوگوں پر مشکل ہے، اس کے بنائے ہوئے خلیفہ قیامت تک آتے ہیں۔ بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، آیت استخلاف میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے، قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے؟ کیونکہ مرزا مسرور صاحب تو کہتے ہیں میں خلیفۃ المسیح الخامس ہوں،
مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں. مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں میں مسیح خلیفۃ المسیح الرابع ہوں، میں مسیح کا 4تھا خلیفہ ہوں. تو بھائی پھر یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں؟ کیونکہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے، کسی مسیح کے خلیفوں کا وعدہ نہیں دیا گیا. کوئی مسیح نہیں ہے جس کی قیامت تک چلے گی، ایک ہی ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت قیامت تک چلے گی. اور مجددین ان کے خلیفے ہیں، نائبین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی سے ہی اسلام کی زندگی ثابت ہوتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. محترم طارق چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اصل میں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ کل بھی جب آپ تشریف فرما تھے اور آپ سے سوال و جواب چل رہے تھے تو بہت زیادہ ممبرس نے میرے سے جس طرح کے سوال پٹ اپ کیے تو میں نے ان کو خود ہی سوچ لیا تھا کہ میں گروپ میں پیش نہیں کروں گا. اور وہ سوال اس طریقے کے تھے کہ مان لیجیے کسی بھی بات کو آپ رد کر رہے ہیں محترم طارق چوہان صاحب، تو وہاں سے سوال پلٹ میں یہ آتا تھا کہ جی پھر آپ اس بارے میں جنبہ صاحب کو ثابت کر دو، اس ریگارڈنگ جنبہ صاحب کے بارے میں بتا دو. تو میں تو آپ کو بہت سیدھی سی سچی سی بات بتاؤں، اور ممبرس میرے اس مزاج کو جانتے بھی ہیں کہ اگر ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ پین میرا آپ نے لیا ہے، تو چلیے میں مثال بھی نہیں دیتا، خیر کبھی بری لگ جائے بات، تو مطلب اس کے بدلے میں جنبہ صاحب پہ سوالات کرنا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بھائی پہلے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو تو ثابت کر لیجیے، بعد میں ان پہ بھی آ جائیں گے. تو وہ والے میں نے سوال پٹ اپ نہیں کیے تھے کیونکہ نیوٹرل سیٹ اپ الحمدللہ ہمارے گروپ کا ہے. جہاں تک محترم عبد الغفار جنبہ صاحب کے ریگارڈنگ سوالات ہیں تو اس کو ہم ایک طریقے سے پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم ایسا کام کریں گے کہ یہی والا ٹاپک رکھیں گے کہ پہلے یہ بات کنکلوڈ تو ہو جائے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے مستاق جو ریئل میں سیکنڈ خلیفہ کو بنایا ہے احمدی جماعت کے لوگوں نے، وہ بنتے بھی ہیں یا نہیں پیش گوئیوں اور الہامات کے مصداق مرزا صاحب کی. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسی کے مصداق کا دعویٰ محترم عبد الغفار جنبہ صاحب کا ہے، تو اب سیکنڈ امپورٹنٹ ٹاپک یہی ہوگا کہ اصلاح پسند والوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جنبہ صاحب ہی ہیں. بٹ اس کے لیے انشاءاللہ ہم باقاعدہ پروگرام ارینج کریں گے، ان لوگوں سے بات چیت کریں گے، پروگرام سیٹلڈ کریں گے، ویل اناؤنسڈ کریں گے. اور سب سے پہلے اس ریگارڈنگ بات چیت ہوگی محترم طارق چوہان صاحب اور اعظم سیفی صاحب کے درمیان. بہرحال جو بہت سارے سوالات مجھے ملے تھے تو اس میں کہیں نہ کہیں کو بدلے کی بھاونا تھی یا کچھ تھا، بٹ ایک سوال مجھے ایسا ضرور موصول ہوا ہے محترم جنبہ صاحب کے ریگارڈنگ ہی ہے کہ جس میں مجھے سوال کرندہ نیوٹرل سے ذہن کا لگا اور ایسا لگا کہ ہاں وہ سچ مچ ہی سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں. تو وہ سوال میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں نے جنہوں نے بھی سوالات کیے تھے ان کو بھی اپنے جواب اسی سوال کے جواب میں مل جائیں گے. شکریہ. محترم طارق چوہان صاحب سے سوال ہے کہ محترم عبد الغفار جنبہ صاحب کو کیا الہام سے خبر دی گئی کہ وہ ذکی غلام ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز بتائیں محترم طارق چوہان صاحب. شکریہ. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جو پیش کوئی ذکی غلام دی تھی، اس میں ایک ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک پیش گوئی ہے کہ جو مسیح ہوگا وہ سفید مینارے کے قریب اس کا نزول ہوگا. تو جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مبعوث ہوئے قادیان میں، تو قادیان میں تو کوئی سفید مینارہ نہیں تھا. تو سفید مینارہ کے متعلق پھر لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ باتیں بھی کی، اعتراض کیا کہ جی وہ آپ نے تو دمشق کے قریب جو کنارہ ہے مینارہ اس کے قریب آنا تھا، تو وہ کدھر ہے وہ؟ تو اس کی بہرحال مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تشریح بتائی کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ فرمایا، ایک تحریک پیش کی اپنی جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ ایک سفید مینارہ تم بناؤ. اور اس کے لیے آپ نے مالی تحریک بھی کی لوگوں کی کہ اس کے لیے پیسے جمع کریں تاکہ ایک سفید مینارہ قادیان میں تیار کیا جائے. ایک حدیث ہے
ترمذی نے نواس بن سمان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوگا تو بلا شک دمشق کی مشرق کی طرف ایک روشن مینارہ کے پاس نازل ہوگا۔ جو قادیان ہے یہ دمشق کے مشرق میں واقع ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک سفید مینار کی تعمیر کا کام کا آغاز فرمایا، اور اس کے متعلق ایک اشتہار تحریر فرمایا جو خطبہ الہامیہ جو آپ نے دیا تھا اس کی تحریری اشاعت میں ضمیمہ کے طور پر شائع کیا گیا، اور یہ خطبہ الہامیہ جو تھا آپ کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان تھا۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ اس جمعہ کے موقع پر جو آپ خطبہ پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ علم دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے جو صحابہ تھے ان کو تیار بھی کر دیا کہ اس کے نوٹ اس کو تحریر کرتے جائیں، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا جائے گا، مجھے بعد میں خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے، تو اس لیے جو میں بولتا جاؤں وہ آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی عظمت کا ایک عظیم نشان ہے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان۔ اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آج تم میں عربی تقریر کی قوت دی گئی ہے تو آج عربی میں تقریر کرو، اور یہ بھی الہام ہوا کہ اس کلام خدا کی طرف سے فصاحت بخشی۔ یہ اشتہار میں نے لگا دیا ہے، اس کی زیادہ ہمیں اس کے اوپر زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ایک سفید مینارہ بنانے کی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اللہ تعالیٰ سے الہامی خبر پا کر یہ آپ نے ارادہ کیا تھا سفید مینارہ بنانے کا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پہ لکھی۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی طرف کوئی مینارہ ہے جس کے قریب مسیح کا نزول ہوگا، سو یہ حدیث ہمارے مطلب سے کچھ منافی نہیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جس کا نام قادیان ہے اور ہماری یہ مسجد جس کے قریب مینارہ تیار ہوگا دمشق سے شرق کی طرف ہی واقع ہے۔ حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ مینارہ دمشق سے مولک اور اس کی ایک جزو ہوگا، بلکہ اس کے شرق کی طرف واقع ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مینارہ یہی مسجد اقصیٰ کا مینارہ۔ دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دمشق کا اس لیے کہا گیا کیونکہ دمشق سے ہی پولس رسول جو عیسائیوں کا رسول تھا اس نے تثلیث کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی خدا ایک نہیں بلکہ تین خدا ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ہی خدا کا ذکر کیا تھا، توحید کے وہ بانی تھے، توحید کے دائی تھے، لیکن پولس رسول جو تھا اس نے دمشق سے یہ تثلیث عیسائیت میں انٹروڈیوس کرائی، تو اس کے لیے حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دمشق کا اس لیے نام دیا گیا۔ تثلیث کا آغاز ہوا، وہیں سے پھر توحید کا ایک نعرہ اٹھے گا، اس لیے دمشق کا ذکر کیا گیا کہ دمشق کے قریب وہ مینارہ ہوگا، دمشق کی مشرقی جانب، شرقی جانب۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو باعتبار بعد زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی مسیح موعود بنا کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہا جائے، جس کے معنی ہے مسجد آباد، کیونکہ جبکہ مسیح موعود کا وجود اسلام کی ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے کہ وہ آخری زمانہ میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ یہ ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ اسلامی زمانہ کا خط ممتد جو ہے اس کے انتہائی نقطہ پر مسیح موعود کا وجود ہے، لہٰذا مسیح موعود کی مسجد پہلے زمانہ سے جو صدر اسلام ہے بہت ہی بعید ہے، سو اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کہلانے کے لائق۔ جس کے منارہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے، مسیح کا نزول منارہ کے پاس ہوگا۔ دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی اس غرض ہے کہ تین خدا بنانے کی تخم ریزی اول دمشق سے شروع ہوتی۔
اب ہمارے مخالف کو اس دمشق کی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف کے مینارہ کے قریب نازل ہوگا، اس میں کیا بھید ہے؟ بلکہ انہوں نے محض ایک کہانی کی طرح اس کو لیا۔ جلد 16 خطبہ الہامیہ صفحہ 26، ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں اور خدا تعالیٰ لغو کاموں سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا اور اس کے شرقی طرف ایک مینارہ قرار دیا ایک عظیم الشان راز ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی۔ یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا، اس لیے خدا نے اس زمانہ کے ذکر کے وقت جب غیرت خداوندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا منارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کی مشرقی طرف۔ اب عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مینارہ دمشق کا ایک جز ہے اور دمشق میں واقع ہے جیسے کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیحی موت کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرقی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کرے گا، اور یہ ایک لطیف اشارہ تھا کیونکہ مسیح کے مینارہ کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرقی طرف قرار دیا گیا اور دمشق کی تثلیث کو اس کے مغربی طرف رکھا، اور اس طرح آنے والے زمانہ کی نسبت یہ پیش گوئی کی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آفتاب کی طرح جو مشرق سے نکلتا ہے ظہور فرمائے گا، اور اس کے مقابل پر تثلیث کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پژمردہ ہوتا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارہ سے اس مسجد اقصی کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی ہے، اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے۔ جو میں نے پڑھ کے سنائی یہ 28 مئی 1900 کا یہ تحریر، 1903 کو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بعد نماز جمعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور ہمارے مکرم دوست حکیم فضل الہی صاحب لاہوری اور چند احباب نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی مناسب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو ابھی تک معلوم نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الہام کی وجہ سے وہ ایک مینارہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ ان کی وہ بنیاد رکھی جانی ہے۔ تو بہرحال وہ آگے فرماتے ہیں اب آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کروں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ غور سے ذرا سنیں یہ باتیں، اس کیا مطلب ہے ان کا، یہ میں ایسے ہی نہیں آپ کو بتا رہا آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے، بہت اہم باتیں ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی، اب آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کروں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ران مبارک پر رکھ لیا اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیسی اور کس جوش سے دعائیں اسلام کی عظمت و جلال کے اظہار اور اس کی روشنی کے کل اقتار عالم میں پھیلنے کی ہوں گی۔ وہ وقت قبولیت کا وقت معلوم ہوتا تھا، جمعہ کا مبارک دن تھا، اور حضرت مسیح موعود منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دعائیں مانگی۔ دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پر دم کیا اور حکیم فضل الہی صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارۃ المسیح کے مغربی حصہ میں رکھ دیں۔ دیکھیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا، یہ جو ایک نشاط ثانیہ اسلام کی ہوگی، تو منارۃ المسیح کے مغربی حصہ میں وہ اینٹ رکھی گئی جس کے اوپر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ تک دعائیں کی۔
غرض اس عظیم الشان مینار کی بنیاد خدا کے برگزیدہ مامور مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے 3 مارچ 1903 کو رکھ دی گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو طویل دعا کے بعد یہ اینٹ مغربی کنارے پر رکھی، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مغرب کے متعلق فرمایا وہ یہ ہے، اور نیا آسمان ہوگا، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ سہارات جلد 2 صفحہ 305۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا۔ وہ کون سی دجالیت ہے جس نے پاش پاش ہونا ہے، وہ میں نے بڑا کھول کے آپ لوگوں سب کو بتا دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، مگر مسیح ایک اور بھی ہے جو اس وقت بول رہا ہے۔ خدا کی غیرت دکھلا رہی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں مگر انسان کا ثانی موجود ہے، یعنی وہ جو مسیح موسوی تھا اس کا ثانی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں۔ کہتے ہیں، اس نے مجھے بھیجا تا میں اندھوں کو آنکھیں دوں، جو نہ چند سال سے بلکہ 1900 برس سے برابر اندھے چلے آتے ہیں، یعنی وہ جو عیسائی لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو خبر دی تھی کہ مسیح کا نزول دمشق کے مشرقی کنارے پر واقع ایک سفید روشن مینار کے قریب ہوگا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک سفید مینار کی تعمیر کے کام کا آغاز کیوں فرمایا؟ اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو اس الہام سے نوازا کہ ایک سفید مینارہ تیار کرو؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی مسیح کی پیشگوئی موجود تھی جس نے ظاہری طور پر دمشق کے مشرقی کنارے پر واقع ایک سفید روشن مینار کے قریب نازل ہونا تھا۔ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مسیح کے نزول کی خبر عطا فرمائی تھی جس کا وجود امام مہدی علیہ السلام سے علیحدہ وجود ہے۔ مایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کاجر و جماعت کون ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے، جو اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے، مجددین، حدیث مجددین کا انکار کرنے والے فاسقین کا گروہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اب بس ہمارے نانا جان نے جو بنائی تھی کمیٹی اس کے خلیفے قیامت تک آتے رہے۔ یہ ہے وہ کاجرو جماعت جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق۔ جماعت کی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ مہدی اور مسیح کے درمیان یہ ہوگی، اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے اور مسیح وہ ذکی غلام ہے جس نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ذریت میں آنا تھا، جس کی پیش گوئی ذکی غلام 20 فروری 1886 کو دی گئی۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 358 ہیں،
بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو فرمایا کہ 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کے مسیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180۔ اور یہ کون لوگ ہیں آسمان سے اترنے والا جن کو رہائی بخشے گا؟ اور اسیر کون ہیں؟ یہ وہ اسیر ہیں جو مرزا خاندان کے اس ظالمانہ اور دھوکے والے نظام کے قیدی بن چکے ہیں اور اپنی جان اور مال اور عزت ان کے اوپر لٹا رہے ہیں، جبکہ یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ دھوئیں کے بغیر ایک کمیٹی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اسیر ہیں، ان کو رستگاری وہ آ کے بخشے گا اور وہ آسمان سے آئے گا۔ مرزا محمود صاحب کی طرح نہیں ہوگا جو کہے گا یہ تو مامور کے متعلق ہی نہیں، یہ تو پیش کوئی ریل گاڑی کی طرح ہے، اس میں تو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آسمان سے اترے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے وہ کھڑا ہوگا، اور اسی لیے وہ مسلم موت کا دعویٰ نہیں کرے گا، کیونکہ مسلم موت کا دعویٰ کرنے والا دھوکے باز ہوگا۔ وہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کرے گا کیونکہ وہی ہے فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، اس طرح کے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتر۔ کو یہ خیال ہو کہ یہ تو پھر مسیح موت کے ہاتھ سے ہونا تھا، جی نہیں، ذکی غلام جو ہے وہ بھی مسیح موت کا حصہ ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشگوئیاں عطا کی تھیں وہ مسیح موت کے ذریعہ ہوئیں، کیونکہ حضرت مسیح مرزا غلام محمد علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند سے سب سے اعلیٰ ترین روحانی مقام رکھنے والے روحانی فرزند تھے، اور اس لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی کہ سفید مینارے کے قریب ہوگا اور سفید مینارہ تو کوئی ہے نہیں ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو سازش کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانے میں پورا کر دے وے جو من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی۔ وہ چیزیں جو ذکی غلام کے ہاتھ سے پوری ہوں گی وہ گویا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی پوری ہوں گی۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں بالخصوص جب بعض متبعین فنا فی الشیخ کی حالت اختیار کر کے، یعنی اپنے شیخ اپنے مطاع کے میں فنا ہو جائیں، یعنی مرزا غلام محمد علیہ السلام میں ان کی جو ذریت میں آنے والا ان میں فنا ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں بالخصوص جب بعض متبعین فنا فی الشیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارے روپ لے لیں، خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے وے جو ہمیں بخشا، یعنی وہ جو وجود ہے وہ مسیح ابن مریم وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ذل ہوگا، جس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئیوں میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 316 317۔ کتنی صاف الفاظ میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ مسیح
ہوگا مسیح موعود بھی ہوگا، مسیح کا نام بھی پائے گا، اور موت تو وہ اس لیے ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اس کی خبر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی، اس لیے وہ موعود ہے، اور مسیح بھی ہے، اور مسیح ابن مریم بھی ہے، اور وہ مسیح موت کی پیش گوئیوں میں شریک بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح ابن مریم سفید مینار کے قریب اترے گا، اور یہ سفید مینار دمشق کے مشرق کی جانب واقع ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت مینار موجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 13 مارچ 1903 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی میں اسے صرف 6 فٹ ہی تیار کیا جا چکا۔ اس مینار کی تعمیر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد مکمل ہوئی۔ سفید سنگ مرمر کی ٹائلیں نصب کرنے کا کام 1981 ہجری کے 1404 میں مکمل ہوا۔ 1981 ہجری میں 1404 عیسوی میں مکمل ہوا۔ پھر 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہی ربیع الاول بمطابق دسمبر 1983 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق اس سفید مینار کے قریب واقع لاہور شہر میں ایک معمولی سے گاؤں ڈاور کے رہائشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیشگوئی کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پگڑ والوں کو، جبہ پوشوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور ایک لوگوں کی نظر میں ذلیل، حقیر، امی، معمولی انسان کو چن لیتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا، ایک ڈاور کے دیہاتی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق سفید مینار کے قریب واقع لاہور شہر میں ایک معمولی سے گاؤں ڈاور کے رہائشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت ظہور پذیر ہوئے۔ مرد حق حضرت عبد الغفار جمبہ علیہ السلام کو ایک مبارک سجدہ میں الہی علم عطا کیا گیا، اور نئی حقیقتوں کا ان پر انکشاف کیا گیا، اور ذکی غلام مسیح الزمان مجدد 15ویں صدی ہجری اور مسیح ابن مریم کا خطاب ان کو عطا کیا گیا۔ اس رب قدیر نے ڈاور کے ایک غریب اور حقیر اور معمولی انسان کو عزت بخشی، اور بڑے بڑے مرزائی معززین کو اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا، بڑے تروں والے اور اونچے شملوں والے فاسق علماء و فضلہ اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈاور کے رہنے والے ایک بظاہر ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق کو منتخب کر کے مقبولین میں شامل کر لیا، کیونکہ دلوں کو جاننے والے اس لطیف و خبیر خدا کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم الشان روحانی سپوت اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کا اظہار دنیا کے سامنے ہوا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک ذکی غلام مسیح مزوان کی پیشگوئی فرمائی تھی، اس لیے کہ ان کی قوم نے کجرو اور پراگندہ ہونا نہ تھا، یہی وہ کجرو جماعت ہونی تھی جس کی ہدایت کے لیے اس نے آنا تھا، اور ان کی قوم کے علماء کی اکثریت نے نفس پرستی اور گلیمر پرستی کا شکار ہو جانا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزمان حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو بتایا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس موعود مسلح کی بشارت دی گئی تھی، اس کی ایک مرکزی علامت اس کا ذکی ہونا ہے۔ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبد الغفار، میں نے تجھے ذکی بننے کی دعا سکھائی تھی، اور جس برگزیدہ بندے کی تضرعات کو سن کر میں نے اسے اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے اس ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا، وہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبد الغفار، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، میں تجھے خاص علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد الغفار جمبہ علیہ السلام نے وہ جو علم اللہ تعالیٰ سے پایا اور اپنے پیروکاروں کو دیا، آج وہ اس علم سے ان جھوٹے لوگوں کو ان کے دجل کے پول کھول رہے ہیں اور ان کے جھوٹ بے نقاب کر رہے ہیں۔
اور وہ مسلم موعود جس نے دھوکہ دہی سے ایک منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو اتنا نہیں تھا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا، اس نے مسلم موعود کا دعویٰ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے دعویٰ میں قطعی طور پر جھوٹا۔ عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، آپ لکھتے ہیں اپنے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود کی پیروی کرتے ہوئے یہ عاجز بھی کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ عاجز وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی تو نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلہ کشی کے دوران اسے بشارت بخشی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع کیا تھا۔ بعد ازاں اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ عاجز وہی موعود مسیح ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا ہے، اور یہ جو میں نے اپنے موعود ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں، تو اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں اور میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق میں وہی موعود ذکی غلام اور مسیح ابن مریم ہوں، یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے مہدی اور مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ مہدی مسیح موعود کی جماعت نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو غلبہ بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آرٹیکل 128 یہ آپ پڑھ سکتے ہیں الغلام.com۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ تحریر میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ اس کے عجائبات قدرت اسی طرح ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141۔